channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जैसे कि दोस्तों हमने अपना जो एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की और स्पेसिफिकली मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो इसी का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर जो मैंने मोहम्मद बिन कासिम पे लिया है और अब ये एक दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ से आए और कितनी दफ़ा इन्वेड किया, बल्कि 17 दफ़ा इन्वेड किया उन्होंने इंडिया को और हर दफ़ा उनको विन हुई। आए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। तो महमूद गजनवी का जो है वालिद साहब का नाम है वो सुक्कुद्दीन है। ये एक MCQs है जो कि हम 1 नंबर का आप PPSC या वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये वालिद साहब जिनसे थे, इन्होंने गजनी एम्पायर जो थी वो इस्टेब्लिश की और ये सन इन लॉ थे ऑफ अलपगीन के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलपगीन। देन महमूद गजनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एक पता होना चाहिए कि 971 से अप्रैल 730 जो इनकी डेट है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये आई थिंक 63 बनती है इनकी एज। और इनके जो नाम है, फुल नेम है वो यामिन दौला अब्दुल कासिम महमूद इब्ने सफकुद्दीन का बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको उनके रियल नेम आनी चाहिए। और ही वॉज द रूलर यूज द टाइटल ऑफ सुल्तान। इन्होंने पहले दफ़ा सुल्तान का टाइटल है वो उनसे यूज़ किया। और बेसिकली जैसे ही इनके वालिद की डेथ हुई सफकुद्दीन की, तो जो जो बड़ा बेटा था वो सफकुद्दीन का वो इस्माइल गजनी था और इन्होंने इक़्तिदार पर जिनसा है वो कब्जा कर लिया। और बाद में बैटल हुई महमूद के साथ उनकी और महमूद ने इनको हराया और दोबारा जो है वो तख्त है और उस पर बावचमान हो गई। कि वो मिलिट्री स्किल्स उनके पास बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से फौज हालांकि इस्माइल गजनी की ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि वो एक बेहतरीन कमांडर और जर्नैल था जिसकी वजह से उसने अपने बड़े भाई इस्माइल गजनी को शिकस्त दी और शिकस्त देने के बाद उसको एक घर के अंदर तमाम आसाइश के साथ वहाँ पर कैद कर दिया। महमूद गजनी ने जो है यमनी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। और गजनी जलसा है वो एक इलाका है अफ़गानिस्तान के अंदर। और जैसे कि मैंने पहले बताया इनके वालिद का नाम सफकुद्दीन है और इन्होंने जो थ्रोन है जो इनको मिला आफ्टर द डेथ 1997 के अंदर, जब उनकी उम्र महज 30 साल थी। और इस 30 साल के अंदर भी वो अपने वालिद सफकुद्दीन के साथ मुख्तलिफ जंगी जो मार्के होते थे उन पर जाते रहते थे। इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था जंगी मशकों का भी। उन्होंने 7 दफ़ा इन्वेड किया इंडिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है के टाइम। और जो सोमनाथ का मंदिर है ये इसको पता किया। और ये कुछ बुक्स में 1026 भी है और 1025 भी है, तो मोस्ट प्रॉबली 1026 और अगर 25 में आपको राइट आंसर लगे तो बीच में लगा दीजिएगा। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। देन क्योंकि जाहिर है कि महमूद गजनी का जो मद्दे मुकाबिल थे उस वक़्त के जो हिंदू राजा थे, राजा जयपाल, इससे पहले इनके वालिद सफकुद्दीन के साथ भी इनकी एक जंग हुई थी और जिसमें इनको डिफीट हुई थी। और बदले में इन्होंने जो है वो तावान के सूरत में पैसे देने के लिए जो अफगानिस्तान से बंदे आए लाहौर में, लेकिन बाद में राजा जयपाल ने डिनाई कर दिया देने से पैसे। तो बहरहाल इनके साथ इनकी जंगें होती रही हैं। जयपाल का फिर जोनसा है आगे बेटा अनंत पाल, उसके साथ भी महमूद गोरी की लड़ाइयाँ हुई, महमूद गजनी की सॉरी। तो इसी तरह जो
ان کے ساتھ متواتر لڑائیاں ہوتی رہی لیکن ہر دفعہ ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، اور محمود غزنی نے ان کو شکست دی اور پنجاب پر بھی انویڈ ہوتا رہا مار کر۔ اور جے پال کی ڈیتھ کے بعد جیسے کہ ان کا بیٹا ہے، انہوں نے 3 لاکھ آرمی مختلف ہندو راجاز کو لے کے 3 لاکھ آرمی کے ساتھ محمود غزنی کو فیس کیا، پر اسے شکست ہوئی، اور اس کی مین ریزن تھی اس کا ایلیفینٹ جو انسا ہے وہ ڈر گیا تھا اور وہ الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ جیسے کہ اننت پال جو انسا ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سارا مارکا تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ جو پلڑا بھاری تھا وہ اننت پال کا تھا، لیکن اس کا ہاتھی بھاگنے کی وجہ سے، کیونکہ ہاتھی جو ایلیفینٹ ہوتا ہے اس کو ملٹری جو ہے ٹریننگ دینا وہ ضروری ہوتی ہے، اس کی شکست کی مین وجہ یہ بنی کہ اس کا ہاتھی جو انسا ہے وہ گولہ باری اور چوٹ سے گھبرا کر الٹا انڈیا اننت پال کے فوج پہ ہی چڑھ دوڑا، اور اسی کے اندر جو جیپال، اننت پال اور مختلف ان کی جو ہے ہندو راجوں کے ساتھ اور مہاراجوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن محمد بن قاسم محمود غزنی ایک بہترین جرنیل تھا اور اپنی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ہمیشہ ہی ان لوگوں کو شکست دی، اور محمود غزنی نے جو ہے بہت سے مندر جو ہیں وہ توڑے ہیں، لیکن اس میں وہ ایک چیز کا خیال رکھتے تھے کہ وہاں پر کیا اس مندر میں مال و دولت اور وہ چیزیں ہیں، اسے پولیٹیکلی سینس میں وہ یوز کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ جیسے ہی چلے افغانستان سے اور اس کے درمیان بے شمار مندر جو ان سے ہیں وہ آتے چلے گئے، کیونکہ یہاں پر تو ہندو آباد تھے اور بدھ مت تھے، تو انہوں نے سارے بت تو نہیں توڑے، نہ ان کو وہ توڑا، انہوں نے صرف انہی کو ہٹ کیا کہ جس کو وہ جہاں ان کو لگتا تھا کہ یہاں پر پیسے یا جن کی کہانیاں مشہور تھی، جیسے سومناتھ کا مندر ہے اور بے شمار مندر ہیں جو کہ سونے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، صرف انہی کو توڑا۔ اور یہ جو ہندو بدھسٹ ٹیمپل ہے ہولی مترا، یہ ان کا بہت ہی امپورٹنٹ جنسا ہے سٹی کا، اور یہ بہت زیادہ اس کے اندر مندر تھے، اس کو بھی محمود غزنی نے لوٹا۔ اور ڈیولپمنٹ ان ایجوکیشن کے حوالے سے محمود غزنی جن سے ہیں وہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور ان کے ٹینیور کے اندر ایجوکیشن جو سی ہے وہ بہت زیادہ اس کو فضائی ملی، بہت زیادہ ترقی، اور انہی کے دربار کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے نام، فردوسی جنہوں نے شاہ نامہ لکھا، حکیم، ابو علی سینا جیسے لوگ سائنٹسٹ، اور البیرونی جیسے لوگ اس کی دربار کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے لٹریچر اور ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ پیسہ بے دریغ خرچ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اسکالرشپس دی ٹیچرس کو، اسٹوڈنٹس کو، اور سلطان نے آلسو جو ہیں وہ قاضی اپوائنٹ کیے ہر ولیج اور ٹاؤن کے اندر۔ پرشین لینگویج جو سی ہے اور اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ملی، اور عربک لینگویج جو ہے وہ صرف ایسے ریلیجیس لینگویج ہی ہوئی، لیکن پرشین میں انہوں نے بہت سی کتابوں کا، لٹریچر کا جو ہے وہ کنورژن کیا پرشین لینگویج میں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ البیرونی کی مشہور و معروف کتاب کتاب الہند، جو کہ 1 نمبر کا کوشچن بھی ایم سی کیو میں آ جاتا ہے کہ کتاب الہند جو سی ہے وہ کس نے لکھی، تو وہ البیرونی نے لکھی، اور فیمس پوئٹ کا فردوسی کا جو ہے وہ شاہان نامہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور البیرونی نے جو کتاب لکھی کتاب الہند، وہ بیسیکلی وہ جو لائف تھی بر صغیر کے اندر اور ان کے جو کسٹمز اور طور طریقے رسم و روایت تھے انڈین لوگوں کے، وہ اس کے اندر وہ ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے البیرونی نے، کہ وہ کیسے ان کا رہن سہن تھا، کلچر کیا تھا، اس کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی، اور جس کو محمود واز ڈیپلی ریلیجیس، اس میں کوئی شک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو موٹیو تھا بیسیکلی وہ صرف لوٹ مار تھا، اور وہ جتنے بھی حملے ہوئے اور انہوں نے پیسہ لوٹا اور واپس چلے گئے، یہاں پہ کوئی اسٹیبلش بھی نہیں کی اپنی جو ہے ڈائنیسٹی کو پراپر، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں پر رہ کے اپنی جو ڈائنیسٹی کو، وہ سے پیچھے اپنی جو تھی ان کی ڈائنیسٹی
تو اس کو وہ ٹیک کیئر کرنا تھا، اور اسی وجہ سے بہت سے ہسٹورین کا اختلاف ہے کہ وہ صرف اور صرف آتے تھے، لوٹتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن ان کا ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی تھا۔ بینگ اے مسلم، انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور جس کی وجہ سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، محمد بن قاسم کی انویڈ جو کہ 712 میں ہوئی، اور اس کے بعد محمود غزنوی آیا ہے تقریباً 1026 تک، جب انہوں نے سومنات کے لیے کافی حد تک یہ ہو گیا تھا، تو یہ دیکھیں آپ 300 سال کا تقریباً آپ کو گیپ نظر آئے گا۔ تو لیکن محمود غزنوی نے بھی وہی بنیاد رکھی کہ مسلمان جو سے ہیں وہ یہاں پر اقلیت میں تھے، لیکن انہوں نے ریلیجیس پرسپیکٹو میں پریچنگ کی، اور بہت سے لوگوں کی جو کنورجن ہے وہ ہوئی۔ ایون کہ کچھ بات تھے راجہ تھے، انہوں نے جیسے ہی محمود غزنی ان کے اوپر ریڈ کرتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، اور وہ اپنا کنورجن کر لی، جیسے ہی وہ جاتا تھا تو وہ دوبارہ پھر اپنے دوبارہ جو ان کا بت مت یا ہندو مت جو بھی ہوتا تھا وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو کنورجن ہوئی ہے ان کے دور میں بھی بہت زیادہ۔ پھر صوفی اکرام اور اسپیشلی جو ہے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تقریباً محمود غزنوی کے ٹینیور میں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بریف لیکچر انشاءاللہ کمنگ میں آپ کو ساتھ ہی اس کے دوں گا، داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اور اسی طرح کے دیکھیں کہ ان کی جو فورس تھی، اور ان کے اندر ہندو بھی تھے، اور جن میں ایک پرومیننٹ نام تلک ہے، وہ ایک ہندو تھا، اور بہت سے جو ان کے ہیں ریلیجیس پرسپیکٹو بھی تھے اور پولیٹیکل پرسپیکٹو بھی تھے، بہت سے نمبر میں ان کے ہندو اور مسلم جو سے ہیں وہ دونوں ہی تھے۔ محمود اٹیک دا ہندو ٹیمپلز ان انڈیا بیکاز آف پولیٹیکل ناٹ ریلیجیس ریزن۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریلیجیس نہیں، اگر ریلیجیس ہوتا تو وہ جتنے بھی مندر تھے ان سب کو بھی تڑوا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن انہی مندروں کو اس نے ٹچ کیا جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان میں مال و دولت ہے، بہت بڑے تعداد میں موجود ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ جو انویژن ہے محمود غزنی نے جو کیے، اور ان کو آپ ایک ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے گا کہ آپ کو ان میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کیپچر آف انٹیریئر فورٹ پارٹ، یہ 1000 اے ڈی کے اندر کیا، مطلب یہ این ڈبلیو ایف پی کا جو ایریا ہے وہاں کے کچھ علاقوں کو جو ہے وہ کیا۔ اچھا، تو ڈیفیٹ آف جاپال آف ہندو شاہی کنگڈم، اور جاپال کو جو ہے وہ شکست دی، اور پھر اسی طرح مختلف جو ان سے ہیں بہاریہ بہار جو ان سے ہے وہ 1006 میں فتح ہوا، اور اسی طرح سندھ ہے، سوری ملتان ہے، نواسا شاہ ہے، بیٹل آف واہند ہے، اور ناراکوٹ ہے، بیٹل آف داؤد ہے۔ یہ تقریباً 17 جو انہوں نے حملے کیے، اور ہر دفعہ وہ ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اور یہ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے 1021 میں کرنے کی کوشش کی، لیکن کشمیر اس وقت بھی انڈیپینڈنٹ تھا تو زیادہ سکسیسفل نہیں ہوئے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ سارے لنجر کوالریا اور کلنجر میں، اور پھر سومنات ہے، اور پھر جاٹس کیونکہ جو راجہ اور مہاراجہ اور جاٹس کرتے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ Thanks for watching. Please like, comment and share and subscribe my channel for more videos.